अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हुब्बे इलाही के हक़दार कौन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, हुब्बे इलाही के हवाले से हम गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में गुफ्तगू कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात का शौक़ रखता है, रग़बत रखता है, पसंद फरमाता है, महबूब रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उससे मुलाकात का शौक़ रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, मरगूब रखते हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मैयत उठ रही हो, जब कोई जनाज़ा जा रहा हो और अगर तुम गवाही दो कि ये बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गवाही को कबूल फरमाते हैं। मोहब्बत इलाही के हवाले से हम आपके सामने दिबाचा रख चुके हैं। इस मोहब्बत इलाही के हक़दार लोग कौन या हुब्बे इलाही के हक़दार लोग कौन हैं, इस हवाले से हम पहली कैटेगरी एक प्रोग्राम मुस्तकिल नौइयत का कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने उस पहले बंदे का तारुफ़ आपसे करवाया था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा और हुब्बे इलाही का हक़दार है। उसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बकरा आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वालों को पसंद फरमाते हैं और पकीदगी इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाते हैं। आयत के पहले टुकड़े के साथ हमारा ताल्लुक़ है और आज हम इसी हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गुनाहों पर नादिम होने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं और अपने गुनाहों के ऊपर आंसू बहाने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु। जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके तौबा कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके निदामत के आंसू बहाता है और इस इरादे से आके तौबा करता है कि मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु, वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदा जब गुनाह करता है और फिर अल्लाह की तरफ लौट आता है, फिर अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह को कहता है अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श की बुलंदियों पे मुस्कुराते हैं कि इस बंदे को पता है इसका एक रब है जो इसके गुनाहों को मुआफ़ करने वाला है। मुस्कुराते हैं और फिर बंदा वो गुनाह कर लेता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ को फैलाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मुस्कुराते और कहते हैं इस बंदे को इल्म है कि इसका एक रब है जो इसके गुनाहों को मुआफ़ करने वाला है। इस हदीस के अंदर से हमने ये मतलब अखज़ नहीं करना कि हम अपने गुनाहों पे दलेर हो जाएं। ये हदीस इस बात के ऊपर दलालत करती है कि इंसान चाहे जितनी मर्जी मर्तबा गुनाह कर ले, फिर अगर तौबा कर ले खलूस नीयत से तौबा, हाँ इस नीयत से गुनाह करना कि मैं तौबा कर लूँगा, ये तो बहुत ही कबीह और बदफेल है। लेकिन इंसान से अगर बिलफर्ज गुनाह हो जाता है फिर वो तौबा कर लेता है, तो सही हदीस के अल्फाज हैं, तीसरी मर्तबा जब इंसान कहता है अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह उससे इतना राज़ी होता है, अल्लाह उससे इतना खुश होता है कि कहता है आज के बाद तू फिर जो मर्जी गुनाह करता रहे, तेरे अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। लेकिन इस हदीस से हम ये मतलब अखज़ नहीं कर सकते कि फिर हम गुनाहों के ऊपर दलेर हो जाएं, बल्कि ये हदीस इस बात के ऊपर दलालत करती है कि अगर आपसे गलती से गुनाह हो जाए, क्योंकि तौबातुन नसूह का मतलब ही ये होता है कि इंसान गुनाह करे और तौबा कर ले इस नीयत के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा की एक जो शर्त मुहद्दिसीन ने बहुत बड़ी बयान की है वो ये है कि तौबा इसलिए की जाती है कि मैं ये गुनाह कभी नहीं करूँगा। फिर तौबा की शराइत में से ये शर्त भी शामिल है कि उस गुनाह के ऊपर नादिम हो। फिर तौबा की शराइत में ये शर्त भी है कि दोबारा कभी ना करने का अल्लाह से अहद कर ले, हाँ बिल फ़र्ज़। फिर कभी शैतान के वसवसे से या इंसानी जबिल्लत के पेश नज़र उससे वो गुनाह हो जाए, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। और रब की रहमत गुनाहों के बारे में इस कदर ज़्यादा है कि इंसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मुख्तलिफ अल्फाज रवायात में मौजूद है, कितने उम्दा अल्फाज हैं। इंसान इतने गुनाह करे कि ज़मीन भर गुनाह कर ले, इसी पर बस है नहीं, ज़मीन से लेके आसमान तक गुनाह कर ले, आसमान जितने गुनाह कर ले, यानी तीनों जो चीज़ें हैं उसका अहाता किया है, ज़मीन जितने, आसमान जितने और इनके माबैन जितना भी फासला है, ये सारे के सारे इंसान अपने गुनाहों से पुर कर दे और फिर एक मर्तबा आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये कह देना अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे,
اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کس قدر بڑی رحمت ہے۔ یہی واقعہ ایک صحابی سے بھی مذکور ہے، بوڑھی عمر کے صحابی ہیں، کہا اے اللہ کے رسول، کیا ایسے بندے کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ جس کے گناہ اگر زمین کے انسانوں پہ بانٹ دیے جائیں سب کا نامہ اعمال برائی کا باری ہو جائے؟ مفہوم یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیکی کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے، مجھے امید ہے اللہ رب العزت ایسے بندے کے بھی سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت کیوں ایسے بندے کے گناہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ رب العزت تو خود بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ اسی زمن میں میرے ذہن میں آ گیا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا مشہور واقعہ، وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، انہوں نے جانا کہیں اور تھا، لیکن سفر کے اندر ایسی دشواریاں اور پریشانیاں پیش آئیں، وہ دور دراز ایک شہر میں جا پہنچے۔ اب جب وہ اس شہر میں پہنچتے ہیں، جب اس شہر کے اندر پہنچے، مسجدیں بند ہو چکی ہیں، وہ ایک مسجد کے باہر لیٹ جاتے ہیں، مسجد کے باہر لیٹتے ہیں، سردی ہے، ایک نان بھائی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، نان جو تندور کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ جب وہاں سے گزر رہا ہے، اس نے ایک مسافر اجنبی کو دیکھا، انہوں نے اس کو کہا آپ میرے ساتھ چلیے، مسجد تو بند ہو چکی ہے، میں آپ کو رات کو ٹھکانہ دیتا ہوں۔ اب وہ اس کو لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل اس کے ہونٹوں کو ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پوچھا یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں استغفر اللہ بہت پڑھتا ہوں۔ استغفر اللہ بھی توبہ کی ایک قسم میں سے ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ توبہ اگرچہ کسی خاص متعین گناہ کا نام لے کر اقرار گناہ شرمندگی کا نام ہے، لیکن استغفر اللہ عموم کے اندر آتا ہے کہ استغفر اللہ سے انسان سارے کے سارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ نان بھائی کی جب یہ الفاظ حضرت امام احمد ابن حنبل نے سنے تو کہا کبھی تو نے اس کا کوئی نتیجہ بھی دیکھا استغفر اللہ کا؟ نان بھائی نے کہا کیوں نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، میں جب بھی استغفر اللہ پڑھتا ہوں اللہ رب العزت میری کوئی دعا رد نہیں کرتے۔ آج تک کوئی ایسا کام نہیں ہے، اس استغفر اللہ کی اتنی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا ہر کام کر دیا۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا کوئی کام ایسا بھی ہے جو تیرا نہ ہوا ہو؟ کہا ہاں ایک کام ایسا ہے، میرے دل میں خواہش ہے، میں ادھر رہتا ہوں، دور دراز رہتا ہوں، میں پتہ نہیں مدینہ جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا، میں پتہ نہیں امام احمد ابن حنبل کے شہر جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا، میری اللہ سے ایک آرزو ہے، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں امام احمد ابن حنبل کا دیدار نہ کر لوں۔ تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں تیری استغفار نے امام احمد ابن حنبل کو کان سے پکڑ کے تیرے سامنے لا کھڑا کیا، میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں۔ تو نان بھائی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، استغفر اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنے سے نہ صرف اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ ایسے ایسے انعامات اور ایسی ایسی نوازشات عنایت فرماتا ہے کہ انسان کے تصور وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور جو حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھی اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، اس ضمن میں حضرت علی کی مشہور روایت بھی میرے ذہن میں آ گئی۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب انسان سفر کو نکلے تو وہ یہ دعا پڑھے، آپ سب کے علم میں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ جو سفر کی دعا ہے یہ پڑھا کرے۔ آپ سے جب صحابہ نے پوچھا یہ کیوں پڑھا کرے تو کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب بھی وہ سفر پہ جاتے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح انداز اپنا کر حضرت علی اسی طرح کا انداز اپناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لی کے الفاظ کہتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت علی کے ساتھیوں نے پوچھا آپ نے تو ہمیں صرف دعا کا درس کیا، ساتھ ساتھ آپ مسکرا بھی رہے ہیں؟ کہا ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا اور نبی کریم بھی مسکرائے تھے، میں نے نبی کریم سے پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت مسکراتا ہے جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ معزز سامعین گرامی قدر، توبہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ توبہ بہت عمدہ فعل ہے اور اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں نہ کرتا وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم، یہاں تک کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ کرنا تو مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، اللہ رب العزت کو پسند بھی ہے۔ اور ایک بات آپ خود بتلائیے
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار تھے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور حضرت نوح کی بات اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرمائی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ رب العزت کلام حمید کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بیٹے بھی عطا کرتے ہیں، اللہ رب العزت بارشیں اس کی مرضی سے برساتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو مال بھی عنایت فرماتے ہیں۔ گویا، اور یہ ایک بڑا مشہور واقعہ، کسی امام کے پاس کوئی بندہ اپنی مشکل لے کے گیا اور ان سے پوچھا میرے بیٹے نہیں ہیں، انہوں نے کہا استغفار کیا کرو، انہوں نے کہا مال نہیں ہے، انہوں نے کہا استغفار کیا کرو، انہوں نے کہا کھیتیاں فصلیں نہیں دیتی، انہوں نے کہا استغفار کیا کرو۔ کیونکہ اس ایک آیت میں استغفار کے 3 نتیجے بیان کیے گئے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ایک تو گناہ معاف کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں تمہاری مرضی سے ہوا کریں گی، کھیتیاں تمہاری مرضی سے ہوا کریں گی، بیٹے تمہاری مرضی سے ہوا کریں گے، مالوں میں برکت تمہاری مرضی سے آئے گی۔ تو معزز سامعین گرامی قدر، توبہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک روایت اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ جب زمین و آسمان کی تخلیق ہو رہی تھی اس وقت آدم اور ابلیس اور اللہ رب العزت کا جو مشہور مکالمہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات شامل ہے۔ کیا بات؟ پہلی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العزت بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک غرغر، عربی زبان میں غرغر کی آواز اس حلق سے نکلنے والی وہ آخری آواز کو کہتے ہیں کہ جس وقت روح ایڑ لگاتی ہے، ایڑ پاؤں مارتی ہے حلق کے اندر، تو انسان کے حلق سے ایک آواز غرغراہٹ کی سی آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت توبہ قبول نہیں فرماتے، اس سے پہلے توبہ قبول ہے، یعنی روح کی ایڑ، روح جب جسم سے نکل رہی ہے اس کا پاؤں آخری مقام حلق میں رکھتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتے۔ اور میں آپ کو ایک عام فہم بات بتلاتا ہوں، توبہ اللہ رب العزت اس وقت تک قبول فرماتے ہی رہتے ہیں جب تک آخرت کے اور اس دنیا کے درمیان کا جو پردہ وہ اٹھایا نہیں جاتا۔ ہاں، لیکن جب آخرت اور اس دنیا کے درمیان کا جو پردہ، برزخ اور اس دنیا کے درمیان کی زندگی میں ایک پردہ ہے، جب اس پردے کو اٹھا لیا جاتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات فرعون کے واقعے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جس وقت موت کا لمحہ آ گیا اس نے بھی، اور میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، معزز سامعین گرامی قدر، آپ اس ایک واقعے کے اوپر غور کر لیں، صرف آپ کے سامنے سارے اشکالات ہیں جو دور ہو جائیں گے۔ اگر دنیا میں کسی بھی انسان کو صرف 2 زندگیاں دے دی جائیں نا، اگر وہ کافر، فاسق، فاجر بھی ہو، وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں قدم رکھتے ساری انسان کی ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی۔ پھر انسان کبھی بھی گناہ کے اوپر آمادگی نہیں کرے گا۔ فرعون جیسا متکبر جو اتنے 100 برس لوگوں پہ ظلم کرتا رہا، اس نے بھی آخر لمحات کے اندر ایمان کو قبول کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا جب پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو ابلیس کا اور حضرت آدم کا جو مکالمہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ حضرت آدم بھی اللہ سے مانگتے گئے اور ابلیس بھی اللہ سے مانگتا چلا جا رہا تھا، اور بات اینڈ کہاں پہ ہوئی کہ حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، اس کو میں نے لشکر دیے، اس کو میں نے گھوڑے دی، ان کو میں نے شہوات کا جال دیا، لیکن آدم تجھے ایک ایسی چیز عنایت کرتا ہوں، تیرا بیٹا ساری عمر گناہ کرتا رہے، صرف مرنے سے پہلے آ کر میرے سامنے ایک مرتبہ کہہ دینا مجھے معاف کر دو، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورے قرآن ملنے کی مجھے جتنی خوشی ہے نا، اتنی ہی خوشی اس آیت کے ملنے کی بھی ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ اور بندہ نا امید کیوں ہو؟ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی، توبہ کے حوالے سے جو پہلا پروگرام تھا اس کے اندر آپ کو بتلایا قاتل کے گناہ معاف، بے راہ روی کے گناہ معاف، اور اگر بڑے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جائے معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑا گناہ جس کا بخاری شریف اور حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے کہ ایسے گناہ شدید ہلاکت والے، ان میں سے ایک گناہ کون سا ہے؟ جب مسلمان اور کافروں کا لشکر آمنے سامنے ہو اور مسلمان پشت پھیر کے بھاگ جائیں، یہ گناہ بھی بڑا شدید ہے۔ لیکن حضرت کعب بن مالک، حضرت حلال بن امیہ اور
حضرت مرارہ کا واقعہ ہمارے لیے بہت ہی عمدہ نمونہ رکھتا ہے، کتنا عظیم واقعہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں، غزوہ تبوک کے اندر میرے پہ اللہ رب العزت نے اتنی فراخی رکھی تھی، اتنی کشادگی رکھی تھی، جتنی فراخی اور کشادگی اللہ رب العزت نے میرے اوپر پہلے کبھی نہیں تھی رکھی۔ میرے حالات بڑے ٹھیک تھے، میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا نا کسی غزوے میں جانے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ اطلاع نہیں تھے دیتے اپنے صحابہ کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تاکہ دشمن کو بھی خبر نہ ہو۔ اعتماد میں لے لیتے تھے، لیکن بظاہر قصد کسی اور طرف کا کرتے تھے اور جاتے کہیں اور تھے جنگوں کے اندر یہ ان کا۔ لیکن تبوک کا مارکا اتنا شدید تھا، نبی کریم نے اعلان کر کے صحابہ کو کہہ دیا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ پھر صحابہ نے عظیم الشان قربانیاں پیش بھی کی، لیکن کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے خوشحالی ایسی تھی، باغ پہ پھل لگے ہوئے تھے، میں ہر روز سوچتا تھا میں بھی نبی کریم کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ پھر لشکر نے تیاری پکڑ لی، لشکر مکمل طور پہ تیار ہو گیا، میں بھی جاتا رہا، میرا بھی ارادہ جانے کا ضرور تھا، لیکن ایک دن لشکر نکل گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اب میں پیچھے سے جا کے ان کو پکڑ لوں گا، اللہ نے مجھے 2 سواریاں بھی دی ہیں، لیکن مال و دولت کی فراوانی نے، مال و دولت کی کثرت نے مجھے وہاں جانے سے روک دیا۔ پھر ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے اندر موجود ہیں، ان کو وہاں جاتے تک میرا خیال نہیں آیا، لیکن مجھے میرے ساتھیوں نے بتلایا کہ جب نبی کریم وہاں پہنچے تو پوچھا کعب بن مالک کا ہے، تو پتہ لگا وہ تو پیچھے رہ گیا ہے۔ ایک بندے نے کہا اس کو مال و دولت کی کثرت نے روک لیا۔ حضرت معاذ نے تھوڑی سی سفارش کرنے کی کوشش کی کہ کعب تو ایسے نہیں، ہم نے تو ان میں سے کوئی برائی نہیں دیکھی، لیکن نبی کریم خاموش ہو گئے۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں دل کے اوپر بوجھ تھا، دل کے اوپر گھٹن آ گئی جب میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے ہیں۔ اب میں کیا ارادہ کرنے لگا، بڑا عمدہ واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، میں ہر روز ایک کہانی سوچ رہا ہوں کہ میں نبی کریم کے سامنے یہ ادھر رکھوں گا، اگلے دن میں یہ سوچتا تھا میں نبی کریم کے سامنے یہ ادھر رکھوں گا، اگلے دن میں سوچتا تھا میں نبی کریم کے سامنے یہ ادھر رکھوں گا، یعنی مختلف ادھر دماغ میں سوچتا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے میں ادھر پیش کروں گا اور اپنی جان خلاصی کرا لوں گا۔ لیکن وہ دن آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ان کا معمول تھا وہ نماز کو ادا کرتے تھے، مسجد میں رش لگا ہوا، 70-80 لوگ ایسے تھے، نبی کریم ان سے پوچھتے تم کیوں نہیں گئے، وہ جھوٹ بولتے، ہمارے پاس یہ عذر تھا، یہ شرعی عذر تھا۔ 70-80 افراد نے نبی کریم کو عذر پیش کیا، نبی کریم نے سب کے عذر کو قبول کیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ لیکن میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا کہ میں جب نبی کریم کے سامنے پیش ہوا ان کی بارگاہ میں، تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا اس شخص کے سامنے مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، کل کو میرا جھوٹ وحی کے ذریعے افشا ہو گیا تو ان کے دل کی کیفیت میرے بارے میں کیا ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے سچ بول دیا، اللہ کے رسول کوئی شرعی عذر نہیں ہے، صرف مال و دولت کی کثرت تھی، صرف باغات تھے، صرف کھجوریں تھیں پکنے والی تھیں، اتارنے کی خواہش تھی، اتارنے کی حسرت تھی، اس وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف کر لیا اور میری اس بات کو ناپسند فرمایا۔ اب میں باہر نکلا تو ساتھیوں نے کہا یار تو کتنا بے وقوف ہے، باقی سب کی نبی کریم نے مغفرت کر دی، نبی کریم کی مغفرت کرنا تیرے لیے کفایت کر جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان منافقوں کے عذروں کو قبول نہیں کیا۔ میرے ساتھ میرے 2 اور ساتھی تھے، میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا کسی اور کا معاملہ بھی ایسا ہے جنہوں نے سچ بولا ہو؟ کہا ہاں 2 نے سچ بولا ہے، حلال بن امیہ نے اور حضرت مرارہ نے سچ بولا۔ کہا پھر زمین میرے اوپر تنگ ہوگی، میرا معاشرتی بائیکاٹ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ تو دونوں بزرگ تھے، میں تو نوجوان تھا، میں تو بازاروں میں آتا جاتا تھا، میں تو مسجد میں بھی آتا تھا، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے نماز پڑھتا تھا۔ میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا نبی کریم چپکے سے میری طرف دیکھا کرتے تھے، اور جب میں نبی کریم کی طرف دیکھتا وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے تھے، میرے دل کٹ جاتا، میرا دل پھٹ جاتا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا۔ جب 40واں دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور اس نے کہا اب اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ کہا حلال بن امیہ کو بھی کہہ دیا، دوسرے تینوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ اس وقت طلاق نہیں دینی، لیکن علیحدگی کر دو جب تک اللہ تمہارے بارے میں حکم نازل نہیں فرماتا۔ اور پھر جو بندہ صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ کی شرائط جتنی بھی ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اتنے جوش میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری سورۃ توبہ کے اندر ان 3 بندوں کا نام لے کر آیتوں کو نازل فرما دیا
کہ اللہ رب العزت نے ان 3 سچ بولنے والوں کی توبہ کو قبول کیا، اور وہ جو باقی 70-80 جھوٹ بول کر عذر پیش کر کے تیرے پاس آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، ان 3 کی توبہ کو سن لیا۔ کہا ایک قاصد آیا، حتیٰ کہ اس دوران میرے پہ ایک اور آزمائش بھی آئی، شاہ غسان کا مجھے لیٹر آیا کہ تیرے صاحب نے، تیرے نبی نے تیرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، تو میرے ساتھ مل جا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے اوپر یہ فتنہ اور آزمائش آئی ہے، میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہا یہ جو لوگ مجھے خوشخبریاں دے رہے ہیں، یہ جو لوگ مجھے مبارکبادیں دے رہے ہیں، کیا یہ آپ نے میری مغفرت کو قبول کروایا کہ اللہ رب العزت نے میری بات کو سنا ہے؟ تو نبی کریم نے کہا سنا اسی نے ہے جو قد سمع اللہ قول اللتی، جو ہر بندے کی بات کو سنتا ہے، اسی نے تیری توبہ کو قبول کیا ہے۔ کہا یہ دن میرے لیے خوشی کا سب سے بڑا دن تھا، اور نبی کریم نے کہا تیری پیدائش سے لے کر تیری وفات تک سب سے خوشخبری کا دن وہ ہے جس دن تیری توبہ قبول ہوئی ہے۔ میں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر آپ سے پروگرام حب الہی کے حقدار کون سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں۔